अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सानेहा डी चौक को गुज़रे हुए गो 2 दिन हुए हैं, मगर जो इसमें जुल्म किया गया, जो फस्तायत की गई, उसने लोगों की नींदें हराम करके रख दी हैं। निहत्ते मासूम बेगुनाह पुरअमन शहरियों पर रियासत ने जिस तरह जुल्म ढाया, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। तमाम पाकिस्तानी इस गलत फहमी में थे कि रियासत के हम मालिक हैं, रियासत हम पर इतना जबर नहीं कर सकती। रियासत जो हमारे टैक्सों से ये तमाम चीज़ें ख़रीदती है, ये असला ख़रीदती है, ये गोलियां ख़रीदती है, ये एम्यूनिशन ख़रीदती है, वो दुश्मनों के लिए होता होगा। वो अपने शहर के, अपने मुल्क के बाशिंदों के लिए, अपने मुल्क के वारिसों के लिए, अपने मुल्क के मालिकों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन्हें ये फ़ख्र था, उन्हें ये गुमान था, उन्हें ये उम्मीद थी, मगर ये सब कुछ टूट गया। उस वक्त टूटा जब उन पर चारों तरफ से उन्हें घेर कर मारा गया। हमेशा आपको पता है कि धोखे में इंसान ज़्यादा मारा जाता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि कोई मुझे दोस्त से बचा ले, दुश्मन से मैं खुद निमट लूँगा, क्योंकि ये हमारे दोस्त हैं जो रियासत में जो काम करने वाले हैं, जिनकी ड्यूटी ये है कि उन्होंने हमारी हिफाजत करनी है। इसलिए पाकिस्तान के पुरअमन लोगों ने ये सोचा था कि ये तो हमारे दोस्त हैं, हमें तो ख़तरा दुश्मनों से होना चाहिए और दुश्मनों से है, इसलिए वो इनसे उन्हें कतन कोई तवक्को नहीं थी। फिर वहाँ ऐलानात भी होते रहे कि आप पुरअमन मुजाहिरीन हैं, पुरअमन रहें, हमारी तरफ से आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। इससे भी उन्हें गलत फहमी हुई। वो आराम और सुकून में, कोई लेटा हुआ था, कोई बैठा हुआ था, कोई गपशप कर रहा था, कोई सोया हुआ था, कोई नमाज पढ़ रहा था, मगर इन्होंने यजीदियत की इंतहा कर दी और नमाज पढ़ते हुए शख्स को भी तीसरे कंटेनर पर वो नमाज पढ़ रहा था, उसे जिस बेदर्दी के साथ गिराया गया, दिल खून के आंसू रोता है। अब इस तमाम फस्तायत के बावजूद, कत्लेआम के बावजूद, इमरान खान समेत पीटीआई रहनुमाओं पर इस्लामाबाद में 8 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। वो कहा जाता है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब एक तो जुल्म पाकिस्तान के शहरियों पर हुआ, फिर उन्हीं लोगों पर, उन्हीं के रहनुमाओं पर मुकदमात भी दायर कर दिए गए हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के नतीजे में इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं के खिलाफ 8 मुकदमात दर्ज। इंसदाद दहशत गर्दी, असम्बली एक्ट, पुलिस पर हमलों और अगवा जैसी दफात शामिल हैं। जो सबूत हमने देखे उसमें कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पुलिस पर हमले किए हों या उन्हें अगवा किया हो, बल्कि जो फुटेजेस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं उसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पुलिस वालों की और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अहलकारों की मदद की है। इस्लामाबाद में कार सरकार में मुदाखलत, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के भी इल्ज़ामात हैं। FIR थाना शहजाद टाउन, सहाला, बनी गाला, खन्ना, शम्स कॉलोनी, टर्नौल और इस तरह से 2 और थानों में भी FIR दर्ज की गई हैं। मुकदमात में इमरान खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम नामजद, तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत समेत हज़ारों नामालूम अफराद भी नामजद कर दिए गए हैं। आपके इल्म में होगा कि कल रात सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को
حق سچ کی آواز بلند کرنے پر اور شہداء اور زخمیوں کی صحیح تعداد معلوم کرنے کی کوشش میں اور تگ و دو میں وہ مصروف عمل رہے، تو انہیں رات دوسرے صحافی ثاقب بشیر کے ساتھ انہیں اغوا کر لیا گیا۔ اب ثاقب بشیر کی زبانی آپ کے سامنے واقعہ رکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ معروف صحافی مطیع اللہ جان کو اسلام آباد کے پمز ہسپتال کی پارکنگ سے رات 11 بجے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا۔ ان کے ہمراہ صحافی ثاقب بشیر بھی تھے، جن کو بعد ازاں I-9 سیکٹر میں اغوا کاروں نے چھوڑ دیا۔ واضح رہے کہ جو نیشنل میڈیا ہے وہ ستو پی کر سو رہا ہے، وہ جیبیں بھر کر سو رہا ہے، چونکہ انہیں خرید لیا گیا ہے، ان کی صحافت بڑھ گئی ہے، وہ زرد صحافت کر رہے ہیں، وہ حق اور سچ کو دکھانے کی جرت نہیں رکھتے۔ سوشل میڈیا اور مطیع اللہ جان صاحب جیسے اور صحافی، عمران ریاض خان ہیں یا یہ ثاقب بشیر ہیں یا اسد طور ہیں، اس طرح کے لوگ جو جھوٹ اور فسطائیت کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں، جو نبرد آزما ہیں، جو جنگ لڑ رہے ہیں، انہیں اس طرح سے اٹھایا گیا، کیونکہ ان لوگوں کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص حق اور سچ کی بات کرے۔ ثاقب بشیر کے مطابق دونوں کو، یعنی مطیع اللہ جان کو اور ثاقب بشیر کو، منہ پر کپڑا ڈال کے ڈالا نما گاڑی میں لے جایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ زخمی اور اموات سے متعلق سامنے آنے والے ڈیٹا کو کراس چیک کرنے کے لیے مطیع اللہ جان کے ساتھ پمز ہسپتال میں بدھ کی صبح ہی سے موجود تھے کہ لگ بھگ 11:30 بجے رات کو جب وہ وہاں سے نکل رہے تھے تو پمز ہسپتال کی کار پارکنگ سے نامعلوم افراد نے انہیں زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کے مطابق کچھ دیر بعد انہیں گاڑی سے اتار کر ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ بعد ازاں 2:15 بجے کے قریب، یعنی رات کے 2:15 بجے، انہوں نے کہا کہ آپ سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور پھر ایک گاڑی میں بٹھا کر I-9 سیکٹر میں ثاقب بشیر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ثاقب بشیر نے مزید کہا کہ تمام وقت ان کے چہرے پر کپڑا ڈالے رکھا گیا، لیکن کوئی سوال ان سے نہیں کیا گیا۔ ان کے مطابق جب وہ لگ بھگ 3:15 بجے اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے مطیع اللہ جان کے گھر اطلاع دی۔ دوسری جانب صحافی اسد طور کا کہنا تھا کہ مطیع اللہ جان کو ایک تھانے میں پہنچا دیا گیا ہے جہاں ان پر منشیات کا کیس ڈالا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے مطیع اللہ جان پر وہ کیس ڈالا ہے، اس کے متعلق میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ وہ کیسی بھونڈی FIR میں انہیں بک کیا گیا ہے۔ عالمی جریدہ دی گارجین نے 17 اموات کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ جو حکومت کہہ رہی ہے، محسن نقوی نے کل کہا کہ کوئی ثبوت دکھائیں، کوئی ایک لاش دکھائیں، تو لاشوں کو تو آپ اجازت نہیں دے رہے ہاسپٹل کو کہ وہ کچھ کہہ سکیں، وہ تو اعداد و شمار بھی صحیح سے بتانے سے قاصر ہیں۔ سرکاری ذرائع نے دی گارڈین کو بتایا کہ فوج اور نیم فوجی دستوں کی فائرنگ سے 17 عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کے ہسپتالوں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انہیں گولیوں کے زخموں کے ساتھ کئی مریض ان کے سامنے لائے گئے۔ دی گارڈین نے ایک ہسپتال میں کم از کم 5 زخمی مریضوں کو دیکھا جہاں پولیس نے گھیراؤ کر رکھا تھا۔ منگل کی رات ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی پر موجود ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ انہوں نے 40 سے زائد زخمی مریضوں کا علاج کیا، جن میں سے کئی کو گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا کم از کم 7 افراد دم توڑ چکے ہیں اور 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ 8 مزید مریض گولیوں کے زخموں کے ساتھ ہسپتال میں داخل کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر جنہوں نے اپنی حفاظت کے پیش نظر نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی، انہوں نے بتایا کہ ہلاکتوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑا شیم فل ایکٹ ہے۔ شرم مانی چاہیے ان لوگوں کو، اس حکومت کو، جو اس طرح کے گھٹیا اقدامات کر رہی ہے۔ ایک تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ قتل بھی کرتے ہیں اور تڑپنے بھی نہیں دیتے، ان لوگوں کو آپ نے سیدھی گولیاں مار کر، سروں میں گولیاں مار کر مبینہ طور پر انہیں شہید کر دیا، اور اب ان کے گھر والوں کو لاش تک بھی نہیں دی جا رہی۔ بہت افسوسناک امر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کا تمام ریکارڈ حکام نے ضبط کر لیا ہے، ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے۔
وہ مزید کہتے ہیں کہ ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اعلیٰ حکومتی اہلکار ہسپتال آ کر ریکارڈ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، اب آپ کے سامنے میں وہ ایف آئی آر سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو مطیع اللہ جان صاحب پر بھونڈی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ آپ اسے دیکھیں گے، آپ اس پر ہنسیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ اتنے نالائق ہیں کہ انہیں ایف آئی آر بھی کاٹنی نہیں آتی۔ ایف آئی آر میں کیا الزامات لگائے گئے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مطیع اللہ جان نے نشے میں پولیس بیریئر کو ٹکر ماری، ایف آئی آر کا متن۔ یہ میں ایف آئی آر بھی آپ کے ساتھ لگا دیتا ہوں آپ کے سامنے، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ مطیع اللہ جان نے نشے کی حالت میں، ایف آئی آر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مطیع اللہ جان نے نشے کی حالت میں پولیس بیریئر کو ٹکر ماری اور پھر وہ گاڑی سے نکلے اور کانسٹیبل سے بندوق چھین کر کانسٹیبل پر تان لی۔ تو لعنت ہے ایسے کانسٹیبل پر کہ جس کی تربیت بھی کی گئی ہے، وہ ایک عام شخص نے اس سے اتر کر اس کی بندوق چھینی اور اسی پر تان لی۔ یہ ایف آئی آر کا متن ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کیا ان کی ٹریننگ ہے کہ یہ کس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ سب چیز پھر عیاں ہو جاتی ہے۔ آپ جھوٹ بھی بولنے کا کچھ طریقہ سیکھو، حالانکہ آپ ٹرینڈ تو ہیں۔ آپ کی جو ٹریننگ ہے، جو آپ کی گورنمنٹ ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ جو کل محسن نقوی کہہ رہے تھے کہ کوئی ثبوت دکھا دیں، الجزیرہ نے سامنے رکھی ہے تمام کچھ۔ الجزیرہ کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے، الجزیرہ کا تعلق پاکستان سے بھی نہیں ہے۔ اس کا کام کیا ہے کہ حق اور سچ کو دکھانا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ رات حکومت نے مظاہرین کو کرش کرنے کے لیے، یعنی کچلنے کے لیے فل فورس استعمال کی۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ مظاہرین مسلح تھے، لیکن ہم نے مظاہرین کے پاس کسی قسم کے اسلحے کے ثبوت نہیں دیکھے۔ الجزیرہ کی رپورٹ۔ اب الجزیرہ یہ کہہ رہے، اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف کے کارکنان مسلح ہوتے تو آپ کو دعوے سے کہتے ہیں ہم کہ آپ ان پہ غلبہ نہیں پا سکتے تھے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والے شفیق لنڈ کے بھائی اسلام آباد میں ہیں اور پولی کلینک انتظامیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ان کی ڈیڈ باڈی دی جائے، لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے مقتول کارکن کی ڈیڈ باڈی اس کے لواحقین کے حوالے کرتے ہیں تو وہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یعنی ڈاکٹرز کو اس طرح سے ڈرایا دھمکایا گیا ہے کہ اگر تم نے کسی بھی شخص کو ڈیڈ باڈی اس کے خاندان کے حوالے کی تو تمہاری نوکری چلی جائے گی۔ یہ حکومت ہے۔ اس حکومت کو لا کر بٹھایا گیا ہے عوام پر، جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ اسطور نے کہا ہے کہ ان کی تعداد میں، اتنی تعداد میں مظاہرین کو کنٹرول نہیں کر سکتا، مگر نہ کوئی بلڈنگ کا شیشہ ٹوٹا۔ یعنی جتنی بڑی تعداد میں مظاہرین تھے، اگر وہ جمہوریت پسند، آئین پسند، امن پسند نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہاں دنگا فساد ہوتا۔ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مگر کوئی بلڈنگ کا شیشہ نہ ٹوٹا، نہ بینک لوٹے گئے، نہ اے ٹی ایم مشینیں چوری ہوئی، نہ کوئی گملہ توڑا گیا، نہ کوئی کھڑکی ٹوٹی، نہ میٹرو بس اسٹیشن کو آگ لگائی گئی، نہ کسی میٹرو بس کی عمارت کو نقصان پہنچایا گیا۔ پی ٹی آئی کے ورکرز مکمل طور پر پرامن تھے، پھر بھی انہیں شہید کر دیا گیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ پورے ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ وہاں بھی منظم تعداد میں اتنے زیادہ لوگ کہیں بھی اکٹھے نہیں ہوئے تھے جتنے اسلام آباد میں تھے۔ اگر ان کی تربیت اچھی نہ کی گئی ہوتی، اگر یہ پرامن اور محب وطن پاکستانی نہ ہوتے تو یہ یقیناً وہاں پر فساد برپا کرتے، وہاں پر لوٹ مار کرتے، وہاں گاڑیوں کو، املاک کو نقصان پہنچاتے، مگر کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ ان نہتے لوگوں پر جس طرح سے گولیاں برسائی گئیں، وہ قیامت تک یہ ظلم یاد رکھا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔